बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज निगरान हुकूमत का बाज़ाब्ता पहला दिन है, लेकिन ज़ाहिर है कि काबीना अभी बननी है, काबीना अभी आई नहीं है और लोगों को ये लग रहा है कि ये कुछ गैब से सारा कुछ हो रहा है। बज़ाहिर सामने सारा कुछ एक अमल पूरा किया गया है, जो कानूनी ज़ाब्ते हैं वो पूरे किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कानूनी ज़ाब्तों के पीछे भी बहुत कुछ होता है। मेरे पास एक थ्रिल स्टोरी है आपको सुनाने के लिए। अगर इसके ऊपर जिस तरह हाउस ऑफ कार्ड है, जिस तरह वो कोई राजनीति टाइप की फ़िल्में बनती हैं हमारे साथ वाले मुल्क में, भारत में, तो पाकिस्तान में अगर कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो तो सर एक थ्रिलिंग स्टोरी है जो ओरिजिनल है, जो यानी कि हार्ट बीती है एक शख्स की, आप बीती है जिसको उर्दू में कहते हैं, तो वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी हिला के रख देने वाली है कि आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जर्नैल और जज ही ताकतवर लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ जर्नैल इसलिए ज़्यादा बदनाम हो गए हैं कि उन्होंने बराह रास्त हुकूमत की है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि जिनकी हुकूमत उन जर्नैलों के ऊपर भी होती है और जो उन जर्नैलों को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर देते हैं और बड़े मिसड़े होते हैं वो। और वो कौन होती है? वो सर कोई एक फ़र्द नहीं होता, वो पूरा एक बाबू लोगों का निज़ाम है। और वो कहानी बड़ी मज़े की है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि आपके इल्म में होगा कि इमरान खान साहब का दौर था और उनके दौर का तूती बोल रहा था, उनको जनरल बायो साहब की हमायत हासिल थी। इमरान खान साहब, मेरा ख़्याल है कि तारीख़ के जितनी देर वो सेम पेज रहा, सबसे ताकतवर वज़ीर आज़मों में से एक, वज़राए आज़मों में से एक वज़ीर आज़म थे, क्योंकि बाज़ वज़राए आज़म को तो मजबूरी के तहत मानना पड़ा ना, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो थी वो मोहब्बतें बहुत गहरी थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, ना सिर्फ फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की जो बाबुओं की इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स की, अफसरशाही जिसको हम कहते हैं, उसकी भी। जनरल फैज़ हमीद साहब की पूरी बैकिंग थी। जनरल फैज़ हमीद साहब और उनके जो करनैल हैं वो किस तरह करके पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को चला रहे थे, ये आपके नॉलेज में है। और उसी दौर में एक रात को एक उस्ताद को उसके घर से गिरफ़्तार किया जाता है और उस उस्ताद के होनहार शागिर्दों की एक लंबी कतार इन जजों, जर्नैलों और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल है या थी। मिसाल के तौर पर कि उस उनके एक होनहार शागिर्द जो थे वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, गॉर्डन कॉलेज के पढ़े हुए। और उनके दूसरे होनहार शागिर्द वो ज़ुबैर हयात साहब थे, वो उस वक़्त चीफ़ जॉइंट क्या उसको कहते हैं, चेयरमैन चीफ़ जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी वो थे। तो उनके उस्ताद को एक ऐसे मुकदमे में पकड़ कर किया जाता है, पेश किया जाता है अदालत में। अदालत कौन सी है? वो अदालत के नाम के ऊपर, वैसे तो हमारी अदालतें बज़ाते ख़ुद अदालतों के नाम के ऊपर बाज़ औक़ात धब्बा मालूम होती हैं, इंसाफ के निज़ाम और इंसाफ के नाम के ऊपर वो कलंक का टीका खुद बज़ाते ख़ुद महसूस होती हैं, लेकिन वो अदालत के नाम के ऊपर एक अदालत नहीं थी, या वो अदालत के नाम के ऊपर एक ड्रामा था। और वो ड्रामा क्यों किया गया था, वो ये सब कुछ क्यों किया गया था एक उस्ताद को और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की हुकूमत? सर इमरान खान साहब तो कहते हैं ना कि वो असल हुकूमत तो उनकी थी, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं था, लेकिन उस वक़्त तक तो ये ट्राइका जो थी ये सेम पेज के ऊपर थी। तो ये किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन आदमी के उस्ताद को, रूहानी बाप को, वहाँ की पुलिस, उसके कैपिटल की पुलिस पकड़ के ले जाए? मेरा इशारा इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ है कि इरफान सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार किया गया। ये सज़ा क्या थी, ये एक अलग से कहानी है, वो फिर मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन मैं वाक़यात का तसलसल के जो वाक़यात हुए वो उनके मुहर्रिकात क्या थे, वो एक अलग बात है। जो वाक़यात हुए पहले वो सुने, और जो मुहर्रिकात हैं कि ये इरफान सिद्दीकी साहब के साथ ये सलूक क्यों किया गया। और अब पाकिस्तान का जो जर्नैलों, जजों से ताकतवर तबका है, जो जनाब ऊपर रज़ाई लिहाफ डाल के, लेफ जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, कि वो छुपा हुआ है, वो क्या था, वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा है आज की तारीख के दिन तक, वो क्या कर रहा है? सर इसको हम मीसना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, मीसना ग्रुप ऑफ
پاورفل پیپل، ہاں جی، یہ سب سے طاقتور جتھا ہے جو بیسیکلی ایک جن جپھا ڈالا ہوا ہے، جس نے ریاست کو اور پاکستان کے وزرائے اعظم کو، پاکستان کے جرنیلوں کو، ایون ان جرنیلوں کو بھی جنہوں نے براہ راست پاکستان میں حکومتیں کی ہیں۔ میں مدعے کی طرف آتا ہوں کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ ایک ضلعی افسر نے ان کے خلاف ایک دفعہ 144 کے تحت ایک مقدمہ، ایک شکایت کی، اور اس شکایت کے تحت جو تھا ان کی گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے، مقدمہ درج ہوا، اور ایک ضلعی انتظامیہ کا جو افسر تھا، یعنی کہ جو ڈی سی تھی، خاتون ڈی سی، ڈپٹی کمشنر، اور وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے طور کے اوپر بھی کام کر رہی تھی، اس کی مبینہ عدالت اس میں پیش کیا گیا۔ یہاں پر بنیادی ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ امتیاز یا ظلم کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئین میں اسد علی کیس میں یہ طے ہے، پہلے اسد علی کیس میں طے ہوا، اس کے بعد آئین میں یہ طے کر دیا گیا کہ انتظامیہ اور عدلیہ، سر 3 آرگن ہے اسٹیٹ کے، مقننہ، یہ جو پارلیمان وغیرہ ہوتی ہے نا جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے، جو منتخب ادارے ہوتے ہیں، انتظامیہ جس نے پارلیمان کے فیصلوں کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، عدلیہ کیا ہوتی ہے؟ عدلیہ ہوتی ہے کہ انتظامیہ ریاست چلانے کے لیے اگر پارلیمان کے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کر رہی ہو، ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے، تو عدلیہ انصاف کرتی ہے شہری کے درمیان اور ریاست کے درمیان۔ یہ عدلیہ کا بنیادی فرض ہے۔ تو لہٰذا اگر انتظامیہ ہی عدالت بن جائے گی تو پھر شہری تو مارے گئے، جس طرح کے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو پاکستان کی پارلیمان نے یہ آئین میں طے کیا ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ آپ انتظامی افسروں کو نہ وہ خود ہی مدعی، خود ہی منصف اور خود ہی گواہ، یہ والا چکر نہیں چل سکتا۔ تو انہوں نے یعنی آئین کی منشا ہے کہ عوام کو ظلم سے بچانا ہے، انتظامیہ کے ظلم سے بچانا ہے، گورنمنٹ کے ظلم سے بچانا ہے، سرکاری افسروں کے ظلم و جبر سے بچانا ہے، تو پھر عدلیہ علیحدہ ہونی چاہیے، ان کے پاس عدالتی اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن سر وہ پتہ نہیں وہ کون سا انگریز کا قانون چلا آ رہا ہے کہ کچھ معاملات میں، کرایہ داری کے معاملات میں دفعہ 144 کے تحت، 144 کے تحت ان کے پاس جو ضلعی انتظامیہ ہے، یہ اے سی ڈی سی جو ہے، ان کے پاس آج بھی عدالتی اختیارات ہیں۔ تو مطلب اس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جب یہ سینیٹر بنے تو انہوں نے کہا اس سارے کیس کو اسٹڈی کیا، وہ تو خیر بعد میں شور پڑا، ان کو 14 دن کے ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا تھا اس ڈی سی نے۔ کیوں بھیجا تھا، آرڈر کس کا تھا، یہ آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو جب یہ پھر سینیٹر بنے اور 2 دن بعد تو پھر ان کی رہائی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ظلم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ سر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے بطور سینیٹر پرائیویٹ ممبر بل کے طور کے اوپر پیش کیا اور کہا کہ متعلقہ جو فوجداری کی دفعات ہیں کرایہ داری والے معاملات میں، اور اس میں ترمیم کر دی، اور کہا کہ جی کہ انہوں نے تجویز کی کہ یہ اختیارات علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، یہ آئین کے منافی ہے انتظامیہ کے پاس عدالتی اختیارات، کوئی افسر جو ہے وہ جج نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، وہ کیس جو ہے سینٹ نے کمیٹی میں بھیجا، کمیٹی میں بحث ہوئی اور پورا غور و خوض ہوا، اور اس میں کہا کہ جی یہ بالکل انسانی حقوق کے عین مطابق ہے، عوامی فلاح کے لیے ہے، تو اس کو پاس ہونا چاہیے۔ پاس کر دیا گیا۔ پاس کر کے جب یہ اسمبلی میں آیا، نیشنل اسمبلی میں، تو تب تک پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جا چکی تھی۔ تو اسپیکر یہی تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، یہ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، یہ والا بل پاس ہو گیا، یعنی کہ عرفان صدیقی صاحب کی اپنی گورنمنٹ میں یہ بل پاس ہوا، پاس ہو کے یہ ایوان صدر گیا۔ ایوان صدر میں اس نے 30 دن تک وہ اس کو روک سکتے تھے یا 15 دن، اس طرح کی ایک مدت ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو پاس کرنے کے بجائے وہ بل واپس ہی نہیں آیا۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر صدر مملکت کوئی منظور شدہ دونوں ایوانوں سے قانون کو پاس ہو جائے، اس کے اوپر دستخط نہ کریں، تو وہ 30 دن کے بعد آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے۔ اب وہ بل جو ہے وہ کہیں راستے میں کھو گیا ہے، اور وہ بل آج تک نہیں ملا۔ صدر صاحب کو خط لکھے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ پائنو بل کتنے ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس بل ہی کوئی نہیں آیا۔ اب یہ طاقت کا اندازہ لگائیں کہ یہاں پر جج اور جرنیل خام خواہ بدنام ہیں، اور میں خام خواہ نہیں کہہ رہا، کم بدنام ہیں۔
جو اصل طاقتور ہیں وہ چونکہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا، ہم تو امام جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو قرار دے کے، تو لہٰذا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جناب یہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اور وہ ایک شخص کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سول بیوروکریسی کی جو اسٹیبلشمنٹانہ پاورز ہیں، وہ جو انہوں نے اس جکڑ بند پورے نظام کو کیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کچھ چیخ رہا ہوتا ہے اور ان کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگ رہی ہوتی، وزیر اعظم کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں نظر نہیں آتی یہ اسٹیبلشمنٹ، وہ تو ہمیں آرمی چیف کی DGISI کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا جوابی کارروائی کرنا، مطلب ہم نے جوابی کارروائی کیا کرنا ہے، ہم نے ذرا تانے تو نہیں دینے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ ہے، ہم نام بھی نہیں لے سکتے ہوتے، لیکن ہمارے اشارے آرمی چیف کی طرف ہوتے ہیں، فوج پوری کی طرف ہوتے ہیں، یا آرمی چیف کی طرف اور DGISI کی طرف ہوتے ہیں، یا DGISPR کی طرف ہوتے ہیں۔ آسانی ہوتی ہے نا، ایک شکل کی صورت میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ سول اسٹیبلشمنٹ، یہ بابو لوک سرکار جن کی اصل حکومت ہے، سر بل کھا گئے، ہضم کر گئے، پتہ نہیں چل رہا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے گھر چلے گئے، نہیں پتہ چل رہا۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ اسپیکر کو خط لکھ رہے ہیں، صدر کو خط لکھ رہے ہیں، بل کہیں گم ہو گیا۔ اور سر یہ اونٹوں گھوڑوں کا دور نہیں ہے، یہ سیٹلائٹ کا دور ہے، سر یہ ای میل کا دور ہے، یہ جو ہے نا وہ مشینوں کا دور ہے، یہاں پر چیزیں گم نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پر گم ہوئیں۔ یہ ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ مذاق کہ حکومت کا سینیٹر ہے اور عرفان صدیقی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے۔ عرفان صدیقی صاحب سے میری بات ہوئی، بے بسی سے بول رہے تھے یار یہ کیا ہے، ملک ہے کی ہے، ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن کسی بابو کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگ رہی۔ بابو اس بل کو پتہ نہیں کسی دراز میں رکھے بھول گیا، کیوں بھول گیا؟ سر اپنے اختیارات سرنڈر نہیں کرنا چاہتے، بالکل جس طرح ہمارے جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا چاہتی، بالکل اسی طرح جس طرح ہماری عدلیہ وہ ریویو ججمنٹ والا آ گیا نا کیس کا، نہیں 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 نہیں، دنیا کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کے مطابق چلے، ہم انصاف کریں نہ کریں ہماری مرضی ہے، اور ہمارے رولز جو ہیں، جو ضابطۂ کار ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، وہ افضل ہیں جو پارلیمان نے قوانین بنائے ہیں۔ ہماری قوم کو یہ مسئلے پتہ نہیں کب سمجھ آئیں گے، جب تک سمجھ نہیں آئیں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اب آ جائیں اس پہ آتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ سر اس لیے ہوا کہ پاکستان کی جو تھی نا جی باجوہ صاحب، میں فوج کو تو نہیں اس میں پوری کو ملوث کرنا چاہتا، کہ وہ اپنے ہی ٹیچر کے پہلے تو کام لیا ان سے، عرفان صدیقی صاحب سے پوری لابنگ کی، یقین دہانیاں کروائیں، سارا کچھ کیا، پھر جب وہ آیا نا جی کہ ریجیکٹڈ والا معاملہ، ریجیکٹڈ والا وہ جو تھا ڈان لیکس والا معاملہ، وہ جو انکوائری ہوئی تھی، وہ انکوائری میں جو بھی فیصلے ہوئے تھے، تو وہاں پر سر مخالفتیں شروع ہوئی تھیں۔ نواز شریف صاحب جو تھے تب یہاں پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ سبق سکھانا ہے، نواز شریف صاحب کو تو سبق سکھایا گیا، لیکن جو کورسپونڈنس ہو رہی تھی نا، جو درمیانی واسطہ تھا آرمی چیف لگنے سے لے کے ڈان لیکس تک، وہ عرفان صدیقی صاحب تھے۔ عرفان صدیقی صاحب کو اپنے استاد محترم کو، کہ جب ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ نلائق میرا شاگرد ہے، سر ٹیچروں کے لیے اسٹوڈنٹ نلائق ہی ہوتے ہیں، باجوہ صاحب میری اس بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا، تو باجوہ صاحب نے چونکہ آرمی چیف بننا تھا، لابنگ کرنی تھی، خود آئے، میں ٹاڈا اسٹوڈنٹ تھا گورڈن کالج سر، جب ٹائم گزر گیا، وقت گزر گیا، تو سر ہتھکڑیاں لگوا دی اپنے ٹیچر کو۔ یہ ہے سر طاقت کا چلن، یہ ہے ہمارے ظرف، اور یہ ہے ہماری ریاست، یہ ہے ہمارے عوام، اور یہ ہے اس کا نظام کہ جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ طاقتوروں کے ہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ وہ قانون بننے دیتے ہیں، اگر کوئی بن جائے تو وہ اس کو قانون رہنے نہیں دیتے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔